अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपके वक्त का। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। पिछले 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक महाज़रे की सीरीज़ चल रही है बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, और इसी सिलसिले में कभी कोविड का सिलसिला उस पर बहस होती है, फिर उसके बाद JIT निकल आती है। अब के इलेक्ट्रिक, कराची की लोड शेडिंग और इबराज ग्रुप को लेके बहस ने नया मोड़ लिया है। आज जो वफाकी वज़ीर हैं कराची से मुंतखब हुए हैं फैसल वाउडा साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए क्या फरमाया और नून लीग को किस तरह चैलेंज किया। निज़ामी साहब, नून लीग को तो चैलेंज कर दिया, 3 लोग इनके आए 3 उनके आए, मीडिया पे आके मनाजरा हो, कौन सच्चा कौन झूठा साबित हो जाएगा। पीपल्स पार्टी अब जो इन्होंने एकदम से बॉल को पीपल्स पार्टी के कोर्ट में ही फेंक दिया कि आरिफ नकवी साहब के साथ दोस्तियां पीपल्स पार्टी निभा रही थी। जी चांडी साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि ये इस वक्त लगता है कि इस मुल्क में अपोजिशन सिर्फ पीपल्स पार्टी है और सारे तोपों के रुख आपकी तरफ हैं। ये क्या आपने इतनी अज़ियत या तकलीफ पहुँचाई है, मुनाजरों की दावत और के इलेक्ट्रिक के ताने और करप्शन के मुख्तलिफ इल्ज़ामात, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वगैरह, ये क्या मामला क्या है? इसकी असल जुज़ियात में आप बताएं कि जाएँ तो क्या मसला है? अच्छा किया है हुकूमत ने। वाडवा साहब तो अच्छे वज़ीर हैं, दरवेश हैं और इनके बस में ही कुछ नहीं है, तो उनका बुरा नहीं मनाना चाहिए। उनके यहाँ कराची में और बैठे हैं ऐनक वाले, जिन उन पे बात हो सकती है। ये तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत दरवेश है, इनको छोड़ें, इन पे बात नहीं करेंगे। रहा सवाल हम पर, पीपल्स पार्टी पे उनका बोलना, यही सबूत है कि हम अपोजिशन हैं। हम उनके किसी चक्कर में नहीं हैं, न डरते हैं न झुकते हैं, न उनके सामने कोई अपनी शरायतें उनकी मानेंगे या बात मानेंगे। हमने जेलों से भी नहीं डरना, हमने केसों से नहीं डरना। आपने क्या कुछ नहीं किया। आसिफ साहब को इस बीमारी की हालत में आपने जेलों में रखा, अस्पतालों में मजबूरन गए, डॉक्टरों ने एहतजाज किया कि जरदारी साहब की जिंदगी को खतरा है, तब आपने उनको मुंतकिल किया। फिर बच्चों को नहीं मिलने दिया, छोटी बेटी को नहीं मिलने दिया। बेटी का मिलना क्या हो जाता जरदारी साहब से? बेटी जरदारी साहब की बेटी है, जिसने इस मुल्क में जमहूरियत की ट्रेन को फिर पटरी पे डाला। बेटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी है, पाकिस्तान के मौसन की। बीबी की बेटी है, पाकिस्तान की दूसरे मौसन की बेटी है। ये कोई उसूल था? ये कोई बात है? जरदारी साहब की बहन को रात को लेके जाना और जाकर जेल में डालना इस्लामाबाद, क्या इसका मतलब क्या था? मैं आपको एक निज़ामी साहब ईमानदाराना बात, आप मुझे जानते हैं, मैं दिल की बात करता हूं। असल में कोई वजह नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा हुकूमत को इस रवैयों से। एक मुझे जो लगता है वो ये है कि इनको अपना तहफ़्फ़ुज़ इस शोर शराबे में नजर आता है। हल्ला गुल्ला हो, लोगों का ध्यान हो, तनकीदें हो, लड़ाई हो, गालिम गलोच हो हुकूमत की तरफ से, और इनके कुछ लोगों का जो छूट देते हैं कुछ लोगों को बेइज्जती करने की, जो किराए की बेइज्जती करने वाले इन्होंने रखे हुए हैं। क्या है ये? इनका तहफ़्फ़ुज़ इसमें है। सुकून होगा, लोग इनसे पूछेंगे, अपोजिशन से बातें करेंगी, असेंबली में काम चलेगा, इनका एहतसाब होगा। अब यहाँ कोई नहीं कहे, इनका जान छूटी पड़ी है, असल बात, और कोई दुश्मनी नहीं। हम क्या, आप बताएं, आपके साथ अब ऐसा बैठे बिलावल साहब का अंदाज गुफ्तगू और वजीर आज़म का अंदाज गुफ्तगू को आप देखते हैं? करते हैं बिलावल साहब इखलाक से गिरी हुई बात, करते हैं बिलावल साहब गैर सियासी तनकीद, और इनको देखो अब ये वाडवा साहब ने जो बातें की हैं वो आपने सुन ली है। ये के इलेक्ट्रिक का क्या मामला है कि जी हम तो सुनते थे कि वो हर हफ्ते यहाँ आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बड़े पुरानी ATM में वो बड़ी PTI की बड़ी मदद की उन्होंने, पता लगा कि वो आपके दोस्त निकले हैं। इन्होंने दोस्त की बात नहीं है, हुकूमतों में रहते हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हमारी क़यादत ने कल भी इनसे पूछा है, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि भाई ये कौन है, इनके लिए इतनी रियायतें क्यों हैं, आप बताएं ना हमें। 200 करोड़ रुपए का यहाँ उनको फिर दूसरों को दिया है, जिसको हमारी हुकूमत ने नामंजूर किया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आपने फिर दोबारा उनको दिया है। ये कौन लोग हैं?
ہم تو خود ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن جی یہ جواب دینے کا، جھوٹ بولنے کا نیا طریقہ ہے. الٹا آپ ان سے پوچھیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اب ٹھیک ہے، ہم نے بھی پوچھا ہے، آنے والے دنوں میں بات ظاہر ہو جائے گی، آپ دیکھ لیں گے. یہ شروع میں نہیں مانتے پر خود ہی مانتے. آپ کو یاد ہے نظامی صاحب، انہوں نے کہا نہیں چھوڑوں گا چینی والوں کا، آپ دیکھ لو گے. چھوڑ دیا نا، وہ جی چلے گئے. نہ صرف یہاں چھوڑا، وہ ملک سے باہر چلے گئے. یا آپ کل پرسوں یہی دیکھو گے، ان کے متعلق بھی آپ سن لیں گے. یہ جھوٹ پہ کھڑی ہوئی ایک بریک لیتے حکومت ہے. ایک بریک لیتے ہیں. آپ نے اخلاقیات کی ہے، کیا وجہ ہے یہ نوبت کیوں آئی کہ روایات کی امین پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو یہ کہنا پڑ گیا کہ گریباں سے پکڑ کے عمران خان کو اقتدار سے باہر کریں گے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مولا بخش چانڈیو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب، یہ حکومت کو اور عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالنے کی بات تو اپوزیشن کر رہی ہے. آج احسن اقبال صاحب ایک خط لے کے پہنچے ہیں نیب کے دفتر میں، اور انہوں نے جو نارووال سپورٹس کمپلیکس ہے اس کا کام مکمل نہیں ہو رہا، اور اس میں جو الزامات تھے ایک طرح سے ان کا جو جواب دینے کے لیے احسن اقبال صاحب نے ایک خط لکھا ہے نیب کو. احسن اقبال صاحب یہ خط لے کر پہنچے اور وہاں مخاطب ہوئے چیئرمین نیب سے. چانڈیو صاحب، آپ نکالنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ گریباں سے پکڑ کے عمران خان کو اقتدار سے باہر نکال دیں گے. ایک تو یہ نوبت کیوں آئی؟ پیپلز پارٹی کو یہ زبان استعمال کیوں کرنا پڑی؟ آپ کی روایت تو نہیں تھی. اور دوسرا، آپ نہیں سمجھتے اپوزیشن کی جتنی جماعتیں وہ اپنے ڈگر چل رہی ہیں، -1 کی بات کریں یا -160 کی بات کریں، ہر ایک کی اپنی اپنی پالیسی ہے، کوئی متفقہ پالیسی اپوزیشن کی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، ہر پارٹی کا اپنا انداز ہے اور ان کی اپنی مشن ہے، ان کا ایک حکمت عملی ہے. پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہتے ہوئے، سب کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اپنے وہ جو پہچان ہے، اپنی جو سیاسی روایتیں ہیں ان کو نہیں چھوڑتی اور نہ چھوڑے گی. کبھی غیر آئینی، غیر جمہوری مطالبہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں کرے گی. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ اپوزیشن نے حکومت کو نکالنے کی بات نہ کی ہو. لیکن بلاول صاحب کے منہ سے آج پہلی بار سنا ہے تنگ آمد بجنگ آمد. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، انہوں نے انتہا کر دیا. زبان دیکھو، لہجہ دیکھو، ان کے فیصلے دیکھو، ان کے کام دیکھو. کہاں جا سکتا ہے آدمی؟ ان کو برا نہیں لگنا چاہیے. آپ کو تو پتہ ہے یہ ہزاروں لوگ لے کر ادھر دروازے پہ وزیر اعظم کے پہنچ گئے. آپ کو یاد نہیں ہے؟ انہوں نے پارلیمنٹ کی جنگلیں توڑ دیے، دیواریں توڑ دیے، لوگوں کو کہا اندر جائیں، لوگوں کو کہا جو پارلیمنٹ کا ممبر اس کو گلے سے پکڑ کے پکڑو اور مارو. آپ نے نہیں دیکھا ایس ایس پی کو یا سر عام ان کو مارتے رہے؟ آپ نے نہیں دیکھا ٹی وی پر، ریڈیو پر ہلا بول دیا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ تو راستہ انہوں نے دکھایا ہوا ہے. ہمارا یہ راستہ نہیں ہے. ہم نے بات کی ہے، انہوں نے باتوں کی انتہا کر دی ہے. انہوں نے اخلاق کا راستہ، سیاسی راستہ ترک کر دیا ہے. انہوں نے، ان کے شریف لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ خاموش ہو گئے ہیں. یہ کرائے کے گولیلے جو ہیں انہوں نے سامنے لائے، جن کی اپنی کچھ اوقات نہیں ہے، جن کی کچھ سیاست پیچھے ہے ہی نہیں، جن کا کوئی سیاسی ورثہ نہیں ہے. وہ جو اتفاقی بن گئے، انہوں نے ایک تباہی مچا رکھی ہے. لہجہ بھی ان کا خراب ہے. جو اچھے لوگ ہیں، جو خاندانی لوگ ہیں، وہ اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن اچھا بولتے ہیں. خان صاحب کیا ہیں؟ خان صاحب کی ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتی ہے. نہ پنجابیوں کی روایت کے امین ہے، نہ پٹھانوں کی روایتوں کے امین ہے. خان صاحب ہیں کن کی روایتوں کے امین؟ اچھا، غیر ملکی مغربی روایتیں وہ اس ملک میں نہیں چلے. چانڈیو صاحب یہ بتائیے کہ جی، ابھی آپ نے حسن اقبال صاحب کا شارٹ دیکھا، وہ آپ کہتے ہیں کہ جی وقت آ گیا کہ آپ پتہ لگے گا کہ کیس دیکھتے ہیں فیس کی بجائے. تو کیا آپ کو اس چیز کی کوئی امید ہے کہ یہ کیس دیکھا جائے گا فیس کی بجائے؟ میں پر امید نہیں ہوں. مجھے نہیں یقین کہ ایسا وقت ابھی آ گیا ہے کہ چیئرمین نیب اپنی غیر جانبداری دکھائیں گے. لیکن اپوزیشن کو، سیاسی لوگوں کو، دانشوروں کو، صحافیوں کو اچھائی کی امید کے تحت یہ باتیں ضرور دہرانی چاہیے. یہی جھوٹ کو ظاہر کریں گی. یہی اگر ان میں کہیں بھی کوئی ہے، کوئی عقل اور سوچ، تو وہ ضرور اپنے آپ کو غیر جانبدار طور ثابت کریں گے. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا ہے، بخدا نظامی صاحب، مجھے امید نہیں ہے. میں چاروں طرف دیکھتا ہوں، سمن بکمن امی فہم لا یرجعون والا ماحول بنا ہوا ہے. کان ہیں، سنتے نہیں ہیں، زبانیں ہیں، بولتے نہیں ہیں.
اظہار نہیں کرتے. یہ صورتحال کہاں جائے گی مجھے نہیں سمجھ میں. آپ صوبوں کے ساتھ ان کا رویہ دیکھیں, آپ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ان کا رویہ دیکھیں. جو ادارے لوگوں کے نزدیک انتہائی محترم و مکرم ہیں, جان بوجھ کر ان کو متنازع بناتے ہیں, جان بوجھ کر اپنی طرف سے بیان دیتے ہیں کہ لوگ متنازع, ان کو اداروں کو متنازع سمجھیں. میں پھر وہی بات ہو رہا ہوں کہ ان کا تفظ ان کو بے چینی میں نظر آتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اسد عمر صاحب نے میرے خیال سے سیٹرڈے کے دن یہ کہا تھا, یہ پھڑ ماری تھی کہ کل سے روڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اور آج اب بدھ آنے کو ہے, آج منگل ہے, روڈ شیڈنگ تو اس طرح جاری ہے. تو یہ سارا انہوں نے کہا یہ سارا آپ کا قصور ہے یا ان کا قصور ہے؟ وہ کبھی کہتے ہیں گیس نہیں دی, کبھی کہتے ہیں یہ ہے, کبھی یوں ہے, کبھی کہتے ہیں ہم کو میا لیں گے اس کو. انہوں نے رمضان شریف میں کہا کہ ہم اعلان کر رہے ہیں ان مقدس دنوں میں مسلمانوں کو تنگ نہیں ہونے دیں گے, روزہ افطار بغیر لوڈ شیڈنگ کے ہوگا. پوچھ لیں جن لوگوں مومنوں نے روزے رکھے, افطار کیے, وہ اندھیروں میں روزے رکھے, اندھیروں میں رکھے, گرمیوں کی حالت میں بیٹھے رہے. ان کی باتیں ہیں. میں ان کے لیے پہلے کہتا تھا یہ باتارو بھلو کام رو کھوٹو, یہ کام کے کھوٹے ہیں, ان کو باتیں بنانی آتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کس شعبے میں اس حکومت کی کارکردگی دی جو ہم دکھا سکیں گے لوگوں کو؟ کون سا شعبہ ہے؟ اب یہ بجٹ میں بغلے بجا رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں بجٹ کی زندگی کے کس شعبے کے لوگوں نے, پاکستانیوں نے اس کو ویلکم کیا ہے؟ آپ بتائیں. جی کس منسٹری میں ایسا عالیشان کام ہوا ہے جو ہم مثالی طور پہ لوگوں کو پیش کر کے دیکھیں؟ آپ کے جو کام ہوئے وہ آپ نے کیے ہی نہیں ہے, وہ آپ کا کام نہیں ہے. جہاں تعریف ہوئی ہے تھوڑی بہت, وہ آپ لوگ نہیں ہیں. نہیں لیکن وہ کام کرنے والے جو اصل لوگ ہیں ان کی تعریف. چانڈیو صاحب جو ہیں شبلی فراز آج وہ کابینہ کی رویداد بتا رہے تھے, تو انہوں نے دو باتیں بڑی اہم کہیں. انہوں نے کہا یہ اچھا خود احساس ہو گیا ان کو, مثلا شبلی فراز نے کہا ہم ہر بات کے لیے پچھلی حکومتوں کو بلیم کرتے ہیں, خاص طور پر پچھلی حکومت جو 5 سال رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کیا کریں, وہ اتنا بیڑا غرق کر گئے ہر ایک چیز کا کہ ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے, یا یہ ہے یا کرونا وائرس. دوسرے کابینہ کو میں انہوں نے ہدایت کی ہے کہ علی زیدی صاحب کی پوری حمایت کی جائے, ان کا جو جے آئی ٹی پہ موقف جہاد ہے جو ان کا جے آئی ٹی کے حوالے میں. تو یہ کیا ہے, یہ جے آئی ٹی کا قصہ کیا ہے ان کا؟ جی تو یہ دونوں باتوں پہ ذرا آپ کا تبصرہ ہے. میں ایک بات کروں, ان کی تربیت بھی اچھی ہے, بہت اچھے آدمی کے شخصیت کے بیٹے ہیں. ہمارے لیے تو بڑے محترم ہیں احمد فلاح صاحب, ان کے بیٹے ہیں, تو کبھی کبھی ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو فراوانی سے اور بڑے منہ پکا کر کے جھوٹ نہیں بول سکتے, اس لیے تینوں باتیں آپ نے جو بتائی ہیں وہ جان چھڑائی ہے. تو تفصیلی اس پہ بات نہیں کرتے, جان چھڑاتے ہیں. جو جھوٹ بولنے والے مائی باپ ہیں ان کا جھوٹ آپ نے جے آئی ٹی پہ سن لیا. آخر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیپر آئے کہاں سے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نظامی صاحب, یہ جے آئی ٹی کے پیپر جو سندھ گورنمنٹ کے پاس تھے وہ گئے, جج صاحبان نے دیکھے وہ فائل کر کے پھر واپس بھیج دیے تھے. ججز نے دیکھے اور کسی نے نہیں دیکھے تھے. یہ ان کو ملے کہاں سے, یہ لائے کیسے, بتائیں نا. پھر آخر کہا بھائی کہاں سے لائے ہو, یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو فوراً کہہ دیا میں دروازے پہ کھڑا تھا, کسی آدمی نے دیا, یہ لفافہ دے گیا کوئی غیر معلوم نامعلوم لوگ. کوئی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ کوئی ہے کوئی سمجھداری, کوئی ہے کوئی خدا ترسی؟ جھوٹ بولنے کا بھی کوئی طریقہ تو بناؤ, جھوٹ بھی کوئی فضیلت کے ساتھ تو بولو نا. آپ اتنے بڑے وفاقی وزیر ہیں, نامعلوم آدمی نے لفافہ دے دیا اور اس لفافے پہ آپ کیس لڑ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے ان کو پتا تھا جے آئی ٹی میں کچھ نہیں ہے, نتیجتاً اس کو متنازع بناؤ. آتے ہی کہا 2 جے آئی ٹیز ہیں, کیا مطلب ہے؟ لوگ اس کی طرف حقیقت کی طرف نہ جائیں. نظامی صاحب ان کے جھوٹ کھل چکے ہیں, کسی بات پر ان کی سچائی کو قبول عوام کر نہیں رہا ہے. کوئی بھی بات وزیر اعظم کے منہ مبارک سے نکلی ہے وہ قائم نہیں رہی. یہ ایک اے پی سی کا بڑا چرچا تھا, لیکن لگتا ہے کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات بھی ہوئی مولانا فضل الرحمان سے, لیکن یہ پی ایم ایل این کی طرف سے تقریباً خاموشی ہے. کیا وہ کوئی ریزرویشنز ہیں ان کی
اور کوئی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اے پی سی کس لیے ہوگی, یار -1 ہے +1 ہے, کیا ہے یہ معاملہ؟ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. بہت ساری باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں, مجھے اطلاع نہیں ہے, جو سمجھتا ہوں اور دل کہتی کہ کہوں, لیکن میں معافی مانگتا ہوں, وہ کر بھی نہیں سکتا ہوں, اپوزیشن کا مفاد ہے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آدمی لائن میں لگا ہوگا, یار سانو بھی آزماؤ, یار سانو بھی موقع دیو, یار ساری بھی وفاداری دیکھو, تو پھر تو ایسے معاملات آئیں گے. یہاں بھی سب تیار ہو کر بیٹھے ہیں, اور جی وہ نرم ہوں گے. کس کا آدمی ہے؟ آدمی تو بتا دیں. کس کا جی؟ جو آدمی لائن میں آپ کو پتا نہیں ہے؟ نہیں, عوام کو بتا دیں. نہیں, آپ کو قسم ہے آپ کو پتا ہے. نہیں, آپ نے تو وہ صاحب ہے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. آپ کے منہ سے سنتے ہوئے ہمیں بڑا اچھا لگے گا ویسے. تو پھر یہ میں سیدھی بات, جی بتائیے. میں سیدھی بات کرنے والا ہوں. اپوزیشن میں ہے, اپوزیشن کا کردار ادا کریں. جو اپوزیشن میں رہ کر اپوزیشن کردار ادا نہ کرے, پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہو, سارے لوگوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے, اپنی سیاست کے تعزیے بھی ٹھنڈے کر دیے جائیں, تو پھر ان پہ شک گزرے گا. لیکن کیونکہ میں ابھی اعلان کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, اشاروں کنایوں میں بات ہو رہی, تو میں بھی اشاروں کنایوں میں بات کر رہا ہوں. جب وہ سرے عام آ کر تان چھیڑیں گے تو پھر اپن بات کریں گے. ہمارے تو دیکھیں وہ دوست ہیں بڑے, لیکن میں تو نام لے دیتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کے مطلب اشارہ آپ کے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں, کیوں لگے ہوئے ہیں لائن میں؟ آپ کے خیال سے اس طرح ان کو کچھ مل جائے گا؟ نظامی صاحب, ایمانداری کی بات ہے, آپ کے سامنے میں کیا بیٹھ کے ایسی تدبر کی اور سیاسی بات کروں گا؟ نام لے کر آپ نے میرے لیے آسانی کر دی ہے. آپ رویے دیکھیں نا. اسی نون لیگ میں ایک ایسا گروپ ہے, ایسے لوگ ہیں جو انتہا پہ کھڑے بات کر رہے ہیں. دونوں کیا بیانیہ. اب بیانیہ کہاں چلا گیا ہے؟ جی کون میاں صاحب کے ایک بیٹی میاں صاحب کی تھی, اور دوسرے 2-3 ہیں دوست ہیں, سینیٹر بھی ہیں 2-3 ہیں, وہ بیانیہ. باقی تو سب لوگ انہی کے پیچھے. اور آپ کی میڈیا کیا کہتی ہے؟ ایک شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, ایک نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. پارٹی نواز. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نظامی صاحب, سچی بات بتا رہا ہوں. پاکستان مسلم لیگ کو پہلی بار میاں محمد نواز شریف نے ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت میں روشناس کروایا, تعارف کروایا, تھوڑے عرصے کے لیے, اور تھوڑے دنوں کے لیے, وہ عرصے کے لیے, تھوڑے دنوں کے لیے اپوزیشن کا کردار بھی ادا کروایا. لیکن آج پھر وہی دوراہے پہ کھڑی ہے نون لیگ کے سیاسی پارٹی. چانڈیہ صاحب لاسٹ کمنٹ میاں نواز شریف کی وجہ سے. جی چانڈیہ صاحب, لائن میں لگنے سے شہباز شریف صاحب کی منشا پوری ہو جائے گی؟ شارٹلی کمنٹ کر دیں. میں بتانا چاہتا ہوں, اس انداز سے پہلی تو ان کی غلط فہمی ہے, اور اس انداز سے تو ان کو کچھ نہیں ملنا. دوسری بات جو میں اپنی بات دہراتا ہوں, اور وہ بات کر کے میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں بات کو. میں اس بات کا حامی ہوں, سیاسی پارٹیوں کو اقتدار مکاتے پہ نہیں لینا چاہیے, ٹھیکے پہ نہیں لینا چاہیے, مالکانہ حقوق کے ساتھ لینا چاہیے. شہباز شریف صاحب کی جو موجودہ سیاست ہے وہ اس اصول کے خلاف ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مولا بخش چانڈیہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی سے متعلق کچھ مزید بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مولا بخش چانڈیہ صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب, جو حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن سے عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کل بھی فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے تھے, اور آج جو چانڈیہ صاحب نے کہا, یہ انکشاف پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلی بار ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب لائن میں لگے ہوئے ہیں. کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہہ چکے, آپ تو کہہ چکے ہیں نظامی صاحب, لیکن یہ پھر حقیقی اپوزیشن تو نہیں ہوگی. لیکن اس کا نقصان بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک اپوزیشن پارٹی, ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے بارے میں کی لیڈرشپ کے بارے میں الزام لگا رہی ہے. انہوں نے نواز شریف کو بھی یہ ملفوف طور پہ کہا نا کہ تھوڑے عرصے کے لیے انہوں نے کوئی سپارک دکھایا, اس کے بعد مجھے کیوں نکالا, بیٹھ گئے جا کے. لیکن نظامی صاحب, اس کا نقصان کس کو ہونے جا رہا ہے؟ نون لیگ کو ہوگا, یا پوری اپوزیشن کو ہوگا, یا اپوزیشن دونوں کو؟ جی دونوں کو. دیکھیں نا, نون لیگ کی ایک نیومیریکل اسٹرینتھ ہے, اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ
پی ٹی آئی کو ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا صرف توپوں کے رخ جو ہیں وہ اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف ہیں, پی ایم ایل این کی طرف نہیں ہے. نون لیگ تو بیٹھی ہوئی چپ کر کے. اب بتائیے آپ کیا جواز ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک بیان دیتے ہیں اور داغ دیتے ہیں روز, نہ وہ گھر سے نکلتے ہیں, نہ وہ قومی اسمبلی اٹینڈ کرتے ہیں. وہ ساری تعزیت بھی ٹویٹر پہ ہی کر رہے ہیں نظامی صاحب. مطلب نازک اندام قسم کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ. پاکستان کی تاریخ میں اتنے نازک چھوئی موئی میں نے نہیں دیکھے. ویسے نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر تو نظامی صاحب بڑے تگڑے رہے ہیں اپنے زمانے میں. چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک بھائی دیکھیں جب یہ بھی چیف منسٹر تھے تو بہت تگڑے تھے. بطور چیف منسٹر یا بطور اپوزیشن مائک لیڈر؟ توڑتے تھے, گاتے تھے, دھرنے دیتے تھے. نہیں, یہ بطور چیف منسٹر تگڑے تھے یا بطور اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کے لیے تگڑے تھے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. نہیں, بطور اپوزیشن لیڈر انڈر دی ونگز آف ہز بردر. جی جو پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. نظامی صاحب, سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, انہی سے جان لیتے ہیں کہ اصل میں یہ جو چل رہا ہے معاملہ پیپلز پارٹی, اپوزیشن تو نہیں کہیں گے, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان, اس کا کیا ہے سلسلے, کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں؟ جی فیصل صاحب, یہ بہت زیادہ محاذرائی پیپلز پارٹی کا ضرورت سے زیادہ ہی کچھ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی اصل اپوزیشن کا رول یہ ادا کر رہے ہیں, اور نون لیگ تو ویسے ہی بالکل ارینا سے باہر ہے. شہباز شریف صاحب تو گھر میں ہی محدود ہو کے رہ گئے. جی نظامی صاحب بہت بہت شکریہ. فیصل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی نظامی صاحب اور میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا, یہ اپوزیشن کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہے ہی نہیں. اگر یہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہوتی تو جتنی ڈیبیٹس اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں, جتنی کوریج ان کو پارلیمنٹ کے اندر ملتی ہے, پاکستان ٹیلی ویژن کو آزاد کر دیا. پہلے دن سے ان کی گھنٹوں پہ مبنی سپیچز لائیو جاتی ہیں. ہمیں تو جب ہم اپوزیشن میں تھے تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سپیچ جو ہے وہ ہمیں سی ڈی لینے جانے پڑتی تھی, کیونکہ پی ٹی وی چلاتا نہیں تھا اور چینلز کو پھر ہم بھیجتے تھے. تو ان کے لیے تو سب جمہوریت کا یہ عالم ہے, پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ کا یہ عالم ہے کہ سارا اوپن ہے ان کے لیے, اور جس طرح کی چاہیں بحث کریں. لیکن انہوں نے پہلے دن سے لے کے اب تک ایک ہی منترا ہے ان کا, اور وہ یہ ہے کہ جی گورنمنٹ فیل ہوگی ہے. پہلے 15 منٹ میں انہوں نے کہہ دیا گورنمنٹ فیل ہوگی ہے. آپ پیرالل کوئی چیز دیتے ہیں نا کسی بھی چیز ڈیبیٹ کے اوپر, کنسٹرکٹیو اپوزیشن کرتے ہیں, جہاں گورنمنٹ غلط جاتی ہے اس کی تصحیح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کیسے غلط جا رہی ہے, اور جہاں صحیح جاتی ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے کنسٹرکٹیو اپوزیشن. لیکن یہ کر رہے ہیں ڈیسپریٹ اپوزیشن, کہ کسی طرح سے یہ نظام جو عمران خان لے کے آ رہے ہیں, جس میں ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں, جو پرانا طرز حکومت تھا وہ ختم ہو رہا ہے, اس کا انہیں فکر ہے کہ یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائیں. تو اچھا, پھر انہوں نے ایک اٹیمپٹ پہلے کر چکے ہیں اس قسم کی. یہ جو پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, شور شرابہ اور یہ چیزیں, یہ سب مل کے بھی کر چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان, وہ کنٹینر, ہاں جی, وہ باہر نکلنا, دھرنا APC وغیرہ. جی ہاں جی, کوئی ڈائریکشن ہی نہیں تھی اس کی, کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ کیوں نکل رہے ہیں. اور پھر کنٹینر پہ سیلفیاں لے کے عوام تو نہیں نکلے, تو یہ آپس میں ہی لیڈرز اکٹھے ہوئے ہیں. نہ پیپلز پارٹی کے لوگ نکل سکے, نہ PMLN کے لوگ نکل سکے. مولانا صاحب کے جو مدارس کے لوگ ہیں, اونیار جو طالب علم ہیں, وہ ضرور آئے اور واپس چلے گئے. تو بات یہ کہ کچھ کلیئرٹی ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے. کنسٹرکٹیو اپوزیشن اگر کرتے تو آج پھر ان کو تھوڑا بہتر کہا جاتا. جی لیکن انہوں نے شور شرابہ چھوئی موئی اپوزیشن کی. جی چھوئی موئی. میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ جو پچھلے والا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, اس میں بھی نہ PMLN نے دل سے شرکت کی, نہ PPP نے کی. تو یہ ابھی بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نہ تو APSC کی کوئی ڈائریکشنز پتہ ہے, نہ کہ کیا متبع نظر ہے, کب ہوگی, کس طرح ہوگی. اور PMLN تو بالکل اس معاملے میں کوئی زیادہ پرجوش نظر نہیں آ رہی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے اندر مائنسز کافی ہو رہے ہیں. یہ جو مائنس کی ہے کہ انہوں نے ایک شروع کی ہوئی تھی پچھلے دنوں کیمپین, اس پہ اب چپ ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ مائنس ادھر ہی ہونا شروع ہو گئے ہیں.
اور بہت سے ان کے لوگ جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں کمیٹیز کے اندر بھی کافی فعال کردار ادا کر رہے ہیں, پارلیمانی صوبائی کمیٹیز کے اندر بھی اور ادھر وفاقی کمیٹیز کے اندر بھی پارلیمانی, تو وہ بھی تھوڑا سا الجھن کا شکار ہے کہ یہ کس قسم کی ادھر سیاست ہو رہی ہے جس کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے, ایک تو پارٹیز کے اپنے رینکس کے اندر بھی ہے, اور پھر مختلف پارٹیز کی جو اتحاد ہے اپوزیشن کا اس کے اندر بھی بہت زیادہ نظریاتی سپلٹ بھی بہت بڑا ہے, اور ڈائریکشنل اور آپریشنل سپلٹ بھی جو ہے وہ بہت بڑا دکھائی دیتا ہے. جی اچھا فیصل صاحب, یہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے آپ کو کوئی چیلنج نہیں ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے جو آپ کے گورننس کے مسائل ہیں وہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہیں؟ ہم جتنے بحرانوں کا ذکر کر لیں, آپ نے پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں پیٹرولیم پرائسز کم کی لیکن وہ عوام تک ریلیف نہیں پہنچ سکا, مافیا آڑے آ گیا. چینی کا مسئلہ لے لیں, آٹے کا لے لیں, پھر تقریباً دگنی کر دی, پھر اس کے بعد آپ کو بڑھانی پڑ گئیں. یہ بھی ہوا کہ مافیاز کے ہاتھوں آپ بلیک میل ہو گئے. آپ کے لیے اس وقت چیلنج گورننس میٹرز نہیں ہے اور وہی آپ کے لیے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مافیا کے سامنے عمران خان کبھی بھی بلیک میل نہیں ہوتے, اور وہ واحد لیڈر ہیں جو کہ ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہیں. کہ آپ اس کی ایک مثال لیں کہ جب خیبر پختونخوا میں 20 MPs کی کرپشن سامنے آئی تو الیکشن کے قریب جا کے اس کی بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ پے کرنا پڑ سکتی تھی ہمیں, لیکن ہم نے سب کے سامنے رکھا اور ان کو فارغ کیا 20 MPs کو. پھر ادھر آ کے جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا, اور جہاں تک پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ اس وقت بھی کم ہیں, جو ہم نے انیشل جو کم کی تھی اس سے تھوڑی زیادہ کرنی پڑی, وہ انٹرنیشنل پرائسز کیونکہ اوپر گئی تھیں اور وہ کرنی تھی, کسی مافیا کے اس پہ نہیں آئے. ابھی بھی پیٹرولیم پرائسز کم ہیں. جہاں تک گورننس کی اوور آل اگر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2 سال کے اندر, ابھی 2 سال نہیں ہوئے, ہونے والے ہیں, لیکن 2 سال کے اندر وہ کچھ کیا ہے جو ماضی کی حکومتیں 30 سال میں نہیں کر سکی. اور ہم نے سب سے بڑی چیز جو ڈالرز کے اندر آمدنی و خرچے کا جو نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو, وہ $20 بلین کا تھا جب یہ گئے, اور ہم اس کو لے کر آئے ہیں $3 بلین پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور یہ مزید کم ہوگا اور انشاءاللہ ختم ہوگا. اور پھر ہماری ریمیٹنسز اوپر جا رہی ہیں, ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں. ہم 3 ڈیمز جو ہیں, تیسرے ڈیم کا کل افتتاح ہونے والا ہے, اس پہ کام شروع ہو جائے گا. جی تو بہت بڑی اچیومنٹس بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورننس کے اوپر بھی. یہ بھی کہنا ٹھیک ہے کہ کیونکہ 2 سال کا موازنہ آپ ان کے 30 سالوں سے نہیں کر سکتے, اور عام آدمی پہ جو احساس پروگرام ہم لے کے آئے, غریب سے غریب آدمی ہے جس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہم یہ پروگرام لے کر کے احساس. پھر کرونا کے حوالے سے آج دنیا جو ہے پاکستان کی پذیرائی کر رہی ہے, تعریفیں کر رہی ہے کہ پاکستان نے ایک طرف ہنگر یعنی کہ بھوک کو بھی نپٹا, اور دوسری طرف کرونا پہ بھی بڑے زبردست طریقے سے ان کی حکمت عملی رہی ہے. اور پھر فورن پالیسی کے حوالے سے بھی ہماری بہت بڑی اچیومنٹس ہیں کہ آپ اکراس دا بورڈ دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, سعودی عرب کو دیکھ لیں, ملیشیا کو دیکھ لیں, ٹرکی کو دیکھ لیں, جو سفارتی تعلقات جس طرح سے امپروو ہوئے ہیں اس کی بھی مثال نہیں ملتی. کشمیر کے اوپر آپ دیکھ لیں, مسلم امہ کے حوالے سے آواز اٹھانے کے اوپر آپ دیکھ لیں, UN میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اس پہ ہم ایک 2 سال کا پورا ایک مفصل جو ہے رپورٹ کارڈ جس طرح پچھلے سال ہم نے کیا تھا اس سال بھی بتائیں گے. لیکن یہاں پرابلم کچھ اور ہے. یہاں پرابلم یہ ہے فیصل بھائی نظامی صاحب کہ یہاں پر ان لوگوں کو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے جس طرح کی یہ سیاست کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب اس پہ آتے ہیں نظامی صاحب. فیصل صاحب اس پہ آتے ہیں نظامی صاحب. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے کہ آج حسن اقبال صاحب نے کہا گئے ہیں نیب کے دفتر, کوئی عمران خان صاحب کے خلاف وہ نیب کا کوئی ریفرنس دائر کر بیٹھے ہیں وہ, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اب پتہ لگے گا کہ فیس ہے یا کیا بھائی ہینڈسم فیس ہے یا کیس ہے. تو یہ بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ نقصان ہوا ہے ناروال کے سپورٹس کمپلیکس کا, یہ پرائم منسٹر کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ 60% کام تو مکمل ہو چکا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. بات یہ ہے کہ اصل تو ان کے ہر پروجیکٹ میں کرپشن, بڑے بڑے انکشافات ابھی اور مزید سامنے آنے والے ہیں.
انہوں نے جو کک بیکس اور کرپشن پروجیکٹس کے اندر کیا. عمران خان پر تو انہوں نے یہ ابھی پھر دعوے کر رہے ہیں, پچھلے دعووں کا ابھی جواب دے دیں. جب پیناما کے اوپر عمران خان نے آواز اٹھائی تو سیاسی انتقام کا ان کو نشانہ بنایا گیا عمران خان کو, اور سپریم کورٹ میں مقدمہ لے کر چلے گئے. عمران خان نے 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, ایک ایک دستاویزات دیں, اس پیسے پہ جو باہر حلال کی کمائی کی اور پاکستان لے کر کے آئے, اور کوئی پبلک آفس ہولڈ بھی نہیں کرتے تھے, اور عدالت سے سرخرو نکلے. عمران خان کا نظامی صاحب آپ بہت پرانا جانتے ہیں ٹریک ریکارڈ, ان کے جو شدید جو ان کے مخالفین بھی ہیں وہ بھی ان کی کریڈیبلٹی کو مانتے ہیں, اور ان کو مانتے ہیں کہ عمران خان کرپشن جو ہے اس کے خلاف ہیں, اور نہ خود کرپشن کرتے ہیں نہ اپنی ٹیم میں سے کسی کو کرنے دیں گے. اور اگر ایسا ہوگا تو وہ خود ہی انکوائری بھی کر کے اور رپورٹ بھی منظر عام پہ لاتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو عمران خان کا تو ٹریک ریکارڈ اس حوالے سے بہت ہی زبردست ہے. تو یہ ان کی باتیں ہی ہیں, اصل میں ان کو پولیٹیکل اب کچھ چیزیں چاہیے جی, کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں بچی ہے, تو اس کے لیے یہ اب مارے ادھر ادھر پھر رہے ہیں کہ کوئی چیز ہو جو یہ کریں, لیکن یہ ان کے دعوے ہی ہیں. صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ جب آئے تھے پروگرام میں تو آپ نے کچھ خود بھی سن لیا تھا, وہ یہ کوئی آپ کی کوئی پی ایم ایل این سے کوئی درِ پردہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے جو یہ اتنے خاموش بیٹھے ہیں, کوئی اپوزیشن کا رول ہی نہیں ادا کر رہے شہباز شریف صاحب یا ان کے جو کلیدی لوگ جو ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ان کے رینکس کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہے, اور اس کی بڑی وجہ ان کے ماضی کے اپنے کرتوت ہیں اور کرپشن کے کیسز ہیں. ابھی تو بہت مشکل ہوگا ان کے لیے کہ اپنے ہی جو ان کے بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں, بڑے بڑے کیسز ہیں, اور اس کے اندر یہ نکل سکے, بڑا مشکل ہوگا. ٹی ٹیز اور ساری چیزیں جو کرپشن کرتے رہے, تو ایک بوکھلاٹ ضرور آپ اس کو اس کا نام دے سکتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ کسی قسم کی عمران خان نے نہ کبھی کمپرومائز کیا اور نہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز کریں گے, تو اس کو آپ بوکھلاٹ کہہ سکتے ہیں یا اور چیز کہہ سکتے ہیں. اس میں ان کے کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹوں کی ایک داستان ایک آئی تھی, وہ رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے اور وہ آئے دن جھوٹ بول رہے ہیں. باقی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور دیگر اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مائنسز کا ضرور خیال رکھیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب, بہت شکریہ. آپ کے وقت کا ایک بریک لینے کے بعد ذکر کریں گے. اسٹیٹ بینک یہ بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 21 ماہ میں 10,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے. اس سے متعلق بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, اسٹیٹ بینک کی تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پہ اس وقت جو قرض ہے وہ کوئی 34.5 کروڑ یعنی 3,450 ارب روپے ہو گیا ہے. اور جو روزانہ پاکستان کی حکومت قرض لے رہی ہے مئی کے آخر تک جو لیتی رہی ہے $20 بلین, وہ نظامی صاحب یہ جو اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں وہ 14 ارب روپے بتا رہے ہیں, لیکن جو ایک بڑے معروف ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, وہ اسٹیٹ بینک کے فگر جو دوسرے کوٹ کر رہے ہیں جو لائبلٹیز کے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہر روز 20 ارب روپے قرض 20 ارب نہیں. اس سے جو وہ زیادہ دلچسپ فگر ہے وہ یہ ہے, جی اسی میں کوٹ ہوا ان کے آرٹیکل میں کہ 30 جون 2018 کو جی پاکستان کے قرضے تھے جی اور لائبلٹیز ملا کے جی 29.8 ٹریلین جی روپے, اور جو لیٹسٹ فگر اسٹیٹ بینک کے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں 42.8 ٹریلین. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 21 ماہ میں ہم نے 13 ٹریلین روپے جو ہیں وہ قرض اور ذمہ داری لائبلٹیز بڑھا دی ہیں. تو مقصد ہے کہ یہ جو باتیں نہ کہ صاحب کی حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا نہ کر دیا, یہ اس معاملے میں امتحان میں تو بڑے بری طرح فیل ہوئے ہیں. اور وہی ایک نیریٹو جو ہے وہ
घिसा पटा के जी ये पिछली हुकूमत जो है वो लाश कर ली, ये कर ली है, और बाकी रही से खबर कसर जो है वो कह देते हैं कि जी कोविड-19 की नहीं तो बड़ा अच्छा जा रहा था, सारा कुछ हो रहा था। अब देखिए ना, हाल ये है कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का, कि मैंने पूछा भी था, असद उमर साहब इस वक्त यानी सबसे इम्पोर्टेंट वज़ीर हैं जी, खान साहब के नज़दीक भी हैं, मोतबद ख़ुसूसी भी हैं। वो कहते हैं कराची के शहरियों को यकीन, खुद भी कराची से ही हैं जी जी, कि जनाब वो कल से लोड शेडिंग नहीं होगी, के इलेक्ट्रिक के साथ हमने मामला कर लिया था और मामला बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे। और हुआ क्या, आज 3 दिन हो गए, लोड शेडिंग बड़ी विद वेंजेंस जा रही है जी, और अब धमकियाँ ये दी जा रही हैं कि जी हम टेक ओवर कर लेंगे। यार टेक ओवर करने का आप टेक ओवर क्या करेंगे? आपसे स्टील मिल चल रही है जी, PIA में आपने नए MD नए CEO उसी को लगा दिया जो बेचारा ने बाकी बेड़ा कर किया था। जी, ठीक है, और मैं किस किस का नाम लूँ? रेलवे में आज ही आया वो था कि शेख रशीद के दौर में कितने हादसे हुए हैं, जी, सैकड़ों। तो मकसद है कि वो तो जो है स्टेट के पास वो तो चल नहीं रहा, सर्कुलर डेट उसके अलावा है, आपसे वो घर तो पूरा नहीं किया जा रहा, तो आप के इलेक्ट्रिक को कहाँ से ले लेंगे? और के इलेक्ट्रिक भी ऐसा के इलेक्ट्रिक जो आरिफ नकवी साहब जिसके मालिक हैं, जी, जिसके बारे में मज़ीद तारफ़ कराने की मुझे ज़रूरत जी जी जी, है। एक और बात जो बड़ी दिलचस्प सी आर्टिकल से अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि जो हमारा GDP है ग्रोथ, उसमें जो डिक्लाइन हुई है जी, 1952 के बाद पहली दफ़ा, जी, यानी 68 साल रिकॉर्ड टूट गया है जी, कि वो नेगेटिव है। जी, 68 साल बाद हैं, बिल्कुल ठीक है, 68 ईयर्स। और UNDP की रिपोर्ट इसी हवाले से है हवाले से कहते हैं वो कि पाकिस्तान को 1.3 मिलियन यानी 13 लाख नौकरियां जो हैं वो लाजमी देनी पड़ेंगी एवरेज ईयर। लेकिन नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है कि और बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी तो आप बढ़ेगी। बताइए कि भाई क्या आप मतलब है कि क्या आपके गंजी ना आएगी, क्या निचोड़ेगी, क्या ये हाल हमारी। लेकिन निज़ामी साहब, एक और सवाल भी मेरे जहन में आता है, वो जो कर्जा कमीशन बना था पिछले 14 साल का कर्ज़ों का ऑडिट करने का, अब उसको वो कब मंजर आम पे आता है, और उस वक्त जो हुकूमतें पैसे लेती रहीं वो कैसे लगाए गए, और क्या ये जो 1300 अरब रुपए PTI की हुकूमत ने लिए 21 महीनों में, क्या अब इससे मुतालिक भी कोई तफ्तीश हम होगी, ये भी बताएंगे? बाल झगड़ा गया है हमारे बच्चों का, मुस्तकबिल का, जनरेशन का। जी जी, और बड़े खुश होते हैं हम जबकि हम बेगम बोल, खान साहब पहले बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे जी जी, कि जी मैं बेगम बोल तोड़ दूँगा और मैं कौम की अहमियत पे आँच नहीं आने दूँगा। बेगिंग बॉल उर्दू में बताया करें ना, कशकोल तोड़ दूंगा, कशकोल तोड़ दूँगा। और वो अब आप चंदेबाजी पर फ़ख्र कर रहे हैं, आज हमें इधर से इतना मिल गया, आज से उधर मिल गया। यानी ये हुकूमत चल ही रही है चंदों में, जिस तरह ये पाकिस्तान नहीं है, ये कोई चैरिटी हॉस्पिटल है जिस तरह। जी, ठीक ठीक। निज़ामी साहब, एक और मामला है, कल हमने देखा कि एक बिल पेश किया गया सेनेट में जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं उनकी जानिब से, और NFC में जो सूबों का हिस्सा है उसमें कटौती की जाए, लुबेलुबाब यही था। मुखालिफत हुई, अपोजिशन ने उस बिल को मुस्तरद कर दिया, 25 सेनेटर्स अपोजिशन के थे जिन्होंने उस बिल की मुखालिफत में वोट दिया, 17 हुकूमती थे जिन्होंने बिल के हक़ में वोट दिया। लेकिन उसके बाद जो धुआंधार मामला रहा, ये NFC तरमीम कोई अछूत नहीं है जिसको छुआ ना जा सके, उस पर तरमीम हो सकती है, लेकिन ये इतना बड़ा मुक़द्दस गाय नहीं है जी, मुक़द्दस गाय नहीं है, मुक़द्दस गाय नहीं है, लेकिन ये एक मुअम्मा बन गया है, मुअम्मा बन गया है, माफ़ कीजिएगा, कि और बहस का और तजाद का मंबा भी बन गई है। ये क्यों नहीं ख़त्म होता है? सियासत होती रहेगी। सबसे पहले तो बात यह है कि ये अगर हुकूमती बेंचों की तरफ से आई थी, और मैं ये अस्यूम करने में हक़ में जाना भी कि कोalition पार्टनर जी बैरिस्टर से हुकूमत की आखिर बात से आई थी, जी, फिर उन्होंने पूरी तैयारी क्यों नहीं की नंबर्स के हवाले से? कम अज़ कम वो अपने बंदे ही पूरे लाते, वो भी नहीं ला सके। और बड़ी मौलाना फजल रहमान के ब्रदर का नाम अताउर रहमान, उन्होंने बड़ी ही सख्त तकरीर की, और उसमें बहुत बातें मेरे नज़दीक मेरे नज़र भी थी जी, लेकिन ये खामखा एक मेरे ख्याल में बड़ा सेटबैक हुआ है हुकूमत को NFC अवार्ड के हवाले से। और ये आप बात, ये महज इत्तेफाक नहीं है कि लोग कम आए, मसला ये है कि ये जो छोटे सूबों को जो माली वसाइल मैसर हुए हैं, उसमें जो हुक्मरान जमात के अंदर भी लोग हैं जी, वो बड़ी आसानी से इसके वोट नहीं देंगे। निज़ाम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।